बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नासिर महमूद गुजर, मरकज़ी कन्वीनर आल पाकिस्तान गुजर एसोसिएशन। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। मेरे अज़ीम हमवतनों, आज 2-3 दिन की मसरूफ़ियत के बाद कुछ तबीयत की नासाजी और कुछ निजी मसरूफ़ियत थी जिसकी वजह से आप दोस्तों से मुखातिब ना हो सका। मेरे हमवतनों, इस वक्त पाकिस्तान में PDM-2 की हुकूमत है, इसमें कोई दो राय नहीं। PDM-2 प्लस निगरान हुकूमत है, जिसमें बलूचिस्तान में वज़ीर आला बुगटी साहब, मरकज़ में पंजाब के वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़, अहद चीमा साहब और इसी तरह मुख्तलिफ़ जगह पे मुख्तलिफ़ सूबों में निगरान हुकूमत के ओहदेदारान हुकूमत में शामिल हैं। मेरे अज़ीम हमवतनों, निगरान का मतलब तो ये जो हमें समझ आई, जो हम देखते रहें कि निगरान वज़राए आला, वज़राए आज़म, गवर्नर आफ्टर इलेक्शन ना तो उनको कोई हुकूमती ओहदा लेना चाहिए, ना ही उनको किसी कॉरपोरेशन का हेड बनना चाहिए। अगर कोई इस तरह का करता है तो उसका मतलब है कि वो निगरान नहीं था, वो कंप्रोमाइज था, वो जानबदार था। वो जिस हुकूमत में शामिल हुआ है वो उसकी जायज़ नाजायज़ ख्वाहिशात पूरी करता रहा है। तो अगर यही कुछ होना है निगरान हुकूमतों में और निगरान हुकूमतें इतनी ही जानबदार रहनी है, तो फिर वो पहले वाला सिस्टम ठीक है कि जो हुकूमत जा रही है वो खुद से इलेक्शन अनाउंस करे, इलेक्शन करवाए और जो कुछ उसने करना है वो करे और फिर इक़्तिदार में आए। बहरहाल ये बड़ा अफसोस का मकाम है कि पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, ये पता नहीं किसके मफाद में है और किसके नहीं। अब मैं बात करना चाहूँगा अपने हमसाया ममालिक में हमारी मगरबी सरहदें महफूज होती थी, ईरान और अफ़गानिस्तान, मगर इन निगरान हुकूमतों के दौर में हमारा ईरान के साथ भी एक बहुत बड़ा हादसा होते होते रह गया कि पहले ईरान ने मिज़ाइल मारे और फिर पाकिस्तान ने काउंटरली उन पे मिज़ाइल मारे और फिर कुछ लोगों की मुदाखलत से वो मामला ठप हो गया कि बात आगे ना बढ़ी। अब हमारे दूसरे हमसाया मुल्क में से पाकिस्तानी हुकूमत का एक स्टैंड है कि TTP के लोग अफ़गानिस्तान से आके पाकिस्तान में मुदाखलत करते हैं। उन्होंने मुदाखलत की, हमारे फ़ौजी जवान और ऑफिसरान शहीद हुए। काउंटरली पाकिस्तान ने एयर अटैक किया अफ़गानिस्तान की हदूद में और उसके बाद अब हालात इतने कशीदा हो चुके हैं कि अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ अफ़गानिस्तान ने ऐलान जंग तो कर दिया हुआ है और वो उसके मुजाहिदीन और उसका गोला बारूद, टैंक, फिर जो एक ख़ुदकश बम्बार की उनकी फ़ौज है उसके जो हैं लोग, उन्होंने कहा जी कि हमने झोंक दिए हैं। पाकिस्तान बड़ी मुश्किलात से निकल कर इमरान खान के दौरे हुकूमत में अफ़गानिस्तान से जो एक मुदाखलत थी
جو ایک خودکش بمباری یا دہشت گردی کے جو معاملات تھے وہ کافی حد تک رک گئے، مگر انفارچونیٹلی جب ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے اداروں نے عمران خان کی حکومت کو چلتا کیا تو وہ ایک کے پی میں چنگاڑی پھر آہستہ آہستہ ابھرنا شروع ہوگی، اور پچھلے 1.5-2 سال میں میرا خیال ہے کہ کئی ایسے دھماکے ہو چکے ہیں کہ جس میں ہماری افواج پاکستان کے جوان شہید ہوئے ہیں، اور اب پاکستان نے سٹینڈ لے لیا جی کہ یہ سارا کچھ افغانستان سے ہو رہا ہے، اور افغانستان نے کے جو آرمی چیف ہے یا وزرائے دفاع ہے اور ان کی حکومت کی طرف سے اعلان جنگ بھی ہو چکا ہے۔ دوستو، یہ پاکستان کی بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ جن کو وہ اپنے برادر اسلامی ملک کہتا ہے کہ ان کے ساتھ معاملات اس حد تک بگڑتے جا رہے ہیں کہ اب ہم جو ہے وہ دھمکیوں اور جنگ کی کیفیت میں آیا چاہتے ہیں۔ اللہ میرے ملک کو محفوظ کرے، کیونکہ ملک پاکستان اس وقت کسی اس قسم کے ایڈونچر کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ کہ ملک اکنامکلی سٹیبل نہیں ہے۔ ہمارا ملک اس وقت عجیب ایک کہہ لیں کہ اکنامک کے بنور میں پھنسا ہوا ہے۔ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف نے پاکستان میں اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا پچھلی 3-4 حکومتیں کہتی تھی جی سی پیک گیم چینجر منصوبہ ہے، مگر انفارچونیٹلی چائنا کے ساتھ ہمارے حالات اتنے کشیدہ ہوئے کہ ایک تو چائنیز کمپنیز کو یا بینکوں کو ہمارے سی پیک کے منصوبوں کے تحت جو پیسہ آیا تھا ان کو جو ریٹرن طے شدہ ریٹرن تھا وہ نہیں مل سکا۔ میرے عزیز ہم وطنوں، جو بھی حکمران تھے چاہے وہ صوبے کے یا مرکز سے، جنہوں نے اس طرح کے منصوبے پاکستان میں لگائے کہ جو منصوبے اپنا انٹرسٹ ریٹرن نہیں کر سکتے، جو منصوبے اپنی طے شدہ اماؤنٹ واپس نہیں کر سکتے، ان حکمرانوں کو انہی منصوبوں پہ لے جا کے تو ان کو ہینگ کر دینا چاہیے، کیونکہ ان تمام منصوبوں میں جو ایسے ہیں جو چلنے کے بعد پروفٹ نہیں دیتے، لاس میں جاتے ہیں۔ یہ اتنے جو ہمارے پی این ڈی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ادارے بنے ہوئے ہیں، اتنے بڑے بیوروکریٹ، اتنے بڑے پولیٹیشین جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ کیا فیزیبلٹی کے بغیر اورنج ٹرین انہوں نے بنا دی کہ اس پہ کتنا خرچہ آئے گا، اس پہ کتنے لوگ سفر کریں گے، اس سے کتنی انکم ہوگی، اس کی رننگ کاسٹ کے بعد یہ اتنے پیسے کما سکے گا یہ منصوبہ کہ یہ جہاں سے یہ فنڈنگ حاصل کر کے یہ بنایا گیا ہے کہ ان کو یہ واپس کر سکے۔ کیا میٹرو بس جس نے بھی بنائی، جس طرح بھی بنائی، کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ اپنے ایکسپینڈیچر میٹ کر کے، اپنے ایکسپینڈیچر رننگ کا جو ہے وہ نکال کے تو جس ملک سے بھی وہ قرضہ حاصل کیا گیا یا کسی بینک سے کیا گیا اس کو واپس کر سکیں؟ کیا نندی پور پاور پلانٹ اس قابل ہے کہ وہاں 100-150 ارب خرچ کر کے اگر وہ چلے تو اس کی انکم سے جس ملک سے، جس ادارے سے، جس بینک سے وہ قرضہ حاصل کیا گیا ان کو واپس کر سکیں؟ کیا حویلی لکھا کول پاور پلانٹ اس قابل ہے کہ اس میں سے جو بھی انکم آ رہی ہے اس انکم کو رننگ کاسٹ نکال کے اس پہ جو اخراجات ہوئے ہیں وہ منصوبہ جس ادارے سے، جس بینک سے، جس ملک سے اگر وہ قرضہ حاصل کیا گیا اس کو وہ واپس کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ اگر نہیں ہے تو یہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں، جب تک آپ احتساب کا ایک بے رحمانہ نظام نہ ملک پاکستان میں ہوا، یہ ملک اب میرے منہ میں خاک
مگر چلتا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا، کیونکہ کوئی منصوبہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو اگر انہوں نے لگایا کہ وہ اپنی انکم سے یا اپنے خرچے بھی نکالے اور وہ اس انکم سے جس ادارے سے قرض اٹھایا گیا اس کو بھی واپس کرے۔ تو جب یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم ہماری عدلیہ، ہمارے ادارے، ہماری ایف آئی اے، ہمارا نیب، ہمارے اینٹی کرپشن کے ادارے جس میں اتنے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی مراعات حاصل کرتے ہیں، اربوں روپے کے فنڈز ان پہ لگتے ہیں، تو اگر انہوں نے ان کی کارکردگی صفر رہنی ہے تو پھر ان کو بند کر دینا چاہیے۔ اس میں پھر یہ نہ عدلیہ چاہیے، نہ یہ ایف آئی اے چاہیے، نہ ہی اینٹی کرپشن چاہیے، نہ نیب چاہیے۔ پھر یہ جنگل کا قانون جیسا ہے پھر ایسا ہی، جو ایک دو چار گاؤں پہ اوپر حکومت ہے، پھر وہی ٹھیک تھی۔ یہ جو ایک اتنا بڑا انہوں نے اژدہا پال رکھا ہے کہ کھا کوئی جائے اور مارا جائے غریب کا بچہ، غریب عوام ماری جائے، بجلی وہ نہیں بل دے سکتے، گیس کا بل وہ نہیں دے سکتے، مزدوری ان کے پاس نہیں ہے، انڈسٹری ان کی بند ہے۔ ہمارے تو اتنا نہیں ابھی تک ہمارے حکمرانوں نے یہ کیا کہ ہماری 1.5 کروڑ بیل کاٹن کی پر ایئر ہوتی تھی، وہ کم ہو کے 50-60 لاکھ رہ گئی ہے۔ وہ 1 کروڑ کا گیپ کیوں کم ہوا ہے، اس پہ نہیں انہوں نے ابھی تک کسی کو پکڑا، کیونکہ پکڑے تو یہ تب نہ کہ جب کوئی مجرم باہر کا ہو، جب یہ مجرم خود ہیں، ان کی خود کی شوگر ملیں لگی ہوئی ہیں، جتنے بھی یہ حکمران ہیں، تو یہ دوسرے کو کس طرح پکڑ سکتے ہیں، کیونکہ ان میں اس سارے کام کا بلنڈر تو انہوں نے کیا ہوا ہے۔ تو بات تو بہت لمبی چل گئی۔ اب آج میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ نے 9 مئی کے ایک کیس کو اڑا دیا۔ بندہ پوچھے کہ 9 مئی کا جو عورتیں، جو خواتین، جو مرد پچھلے 10 مہینے سے جیلوں میں ذلیل و خوار ہو چکے ہیں، اب اگر عدالتیں انہیں چھوڑ رہی ہیں تو عدالتیں یہ بھی تو دیکھیں کہ یہ ایف آئی آر کس نے کاٹی، یہ انویسٹیگیشن کس نے کی، یہ لوور کورٹ کے جو ججز ہیں، ہائی کورٹ کے ججز ہیں جنہوں نے ان کو بیلیں نہیں دیں، کیا وہ قانون سے اتنے ہی ناواقف ہیں کہ انہوں نے وہ ایف آئی آر نہیں دیکھی کہ یہ جرم بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اب ایک ہی دن 9 مئی کا واقعہ ہے، ایک بندے پہ لاہور میں پرچہ، اسلام آباد میں پرچہ، کوئٹہ پرچہ، کراچی پرچہ، پورے ملک بھی بندہ اگر ایک جرم ہو رہا ہے تو یہ ہم تو یہی سنتے آئے ہیں کہ ایک جرم کی ایک ایف آئی آر، تو یہ تو ایک جرم کی اتنی ایف آئی آریں کہ جس کا شمار نہیں، تو یہ کیسا انصاف ہے کہ جو نہ نظر آ رہا نہ ہو رہا ہے۔ اب اگر کسی کو چھوڑا جائے گا تو کون حساب دے گا کہ 10 مہینے جو عورت مرد جیل میں رہے ہیں انہوں نے کس جرم میں جیل کاٹی؟ یہ جب تک ملک کا نظام ٹھیک نہ ہو، احتساب نہ ہو، جرم کرنے والوں کو جرم کی سزا نہ ملے، اس وقت تک یہ معاملات اس سے بد سے بدتر ہی ہونے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ، اللہ میرے ملک کی حفاظت کرنا، حالات ملک کے اچھے نہیں ہیں۔ خدا حافظ۔